ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो सौम्या का भाई शुभ है उसका जो हल्दी है वो सेरेमनी था, और जो सेरेमनी है वो बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो सौम्या और विधि और सौम्या के भाई बहन हैं वो सारे मिलकर जो हमारी ब्राइड है उसकी घर पे ले जाते हैं हल्दी की कटोरी, और वहाँ पर जाके उसको दे कर चले भी आते हैं। और आते हुए देखते क्या है, जो विधि की मम्मी और बहन और उसके पापा हैं वो लोग भी आ चुके थे, और वो लोग लाइक खड़े होकर सौम्या की मम्मा पापा से बात कर रहे थे, क्योंकि उनको वही गए थे, सौम्या की पापा ही गए थे उनको रिसीव करने, ताकि वो घर पे ना चले जाए। तो ऐसा ही होता है। और आती है जब विधि, तो विधि की मम्मा उसकी जो ड्रेसअप है वो देखकर वो थोड़ा सा लाइक नाराज़ हो गई थी, क्योंकि उसने इस शादी वाली घर पे एक ज़्यादा नहीं पर नॉर्मल सा ही कपड़े वेयर किया हुआ था। तो उनको ना ऐसा, और थोड़ा सा लाइक लड़कों वाली वाइब्स वो दे रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई तुम लड़की हो तो लड़की के कपड़े पहन के रखो, तो वही तुमको शोभा देती है। अच्छा ठीक है कि तुम घर पे पहन लेती हो, ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह ही पहन लो। तुम यहाँ पर एक फंक्शन है, वहाँ पर तो थोड़ा सा बहुत मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। तो उनसे बात करते हुए जो विधि की मम्मा है वो उसके हाथ पकड़ते हुए वो उसको एक साइड में ले जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं। लाइक प्रॉपर जो डांट होते हैं ना वो उसको देती है कि तुम्हारी क्या कोई कॉमन सेंस नहीं है कि यहाँ पर इतने सारे लोग वगैरह हैं, यहाँ पर इतनी बुजुर्ग लेडीज़ भी हैं और जो जेंट्स है वो भी हैं, तो तुम ऐसे कैसे कपड़े पहन सकते हो? तुमने देखा नहीं है क्या? तुम्हारे दोस्त जो सौम्या है वो कितनी अच्छे से एक लाइक सुंदर लड़की बन के बैठी हुई है, कितनी अच्छी एक लहंगा चोली उसने पहन के रखा है। उसको देखकर भी तो तुम कुछ सीख सकते हो। 2 साल होने वाले हैं, तुम उसके साथ प्रॉपर रहती हो, तो तुम ऐसे कैसे रह सकते हो तुम लड़कों की तरह? तो जो सौम्या है, सौम्या नहीं, विधि, वो बोलते मम्मा मैंने अपने हिसाब से ही ड्रेस को खरीद लिया है अभी, और मैं क्या करूँ? दूसरों की क्या बोल रहे हैं, दूसरों की क्या बोल रहे हैं ये देखकर मुझे क्या, मैं अपनी कंफर्ट देखूंगी ना। तो वो बोलते नहीं, हर जगह अपनी मनमर्जी नहीं किया जाता। ये एक फंक्शन है, यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, तुम एक समाज में हो। लाइक वो बोल रही थी कि तुम पहन नहीं सकती। और वहाँ पर जब वो लोग आए थे तो तब तक लाइक 7:30 तक बज चुके थे, और जो मेहंदी का फंक्शन है वो शुरू होने वाले थे कि 8 बजे तक। और जो हमारी सौम्या है वो आती है और बोलती है कि आंटी आप अभी यहाँ तक क्यों खड़ी हुई हो, जाओ वहाँ पर मम्मी बुला रही है आपको कि फंक्शन में बैठ जाओ मम्मी के साथ, आप भी मेहंदी लगा लो। तो बोलते हाँ बेटा, पर इसको थोड़ा सा सुधार दो कि ये जो फंक्शन है ये एक शादी का फंक्शन है, और यहाँ पर थोड़ी लड़की बन के रहे। ये जो उसने पहना हुआ है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो विधि है उसका थोड़ा सा लाइक दिमाग गर्म से होने लगती है कि कैसे ऐसे बोल सकते हो तुम मुझे मम्मी, मैं यही पहन के अभी तक रहती हूँ और मुझे नहीं किसी की चीज़ों को सोचकर मेरी पहनावा चेंज करने। सौम्या है वो बोलती है आंटी आज तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने पूरा मार्केट कर लिया है, अपने शॉपिंग जो है वो कर लिया है। कल से मैं देखूंगी और जो होता है मैं उसको अच्छे से अच्छा जो लड़कियों वाली कपड़े हैं वो उसको पहना दूंगी, आप टेंशन मत कीजिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और जो विधि है वो सौम्या को बोलने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, मैं नहीं बदलने वाली अपनी कपड़े वपड़े, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सारी चीज़, इन कपड़ों में मैं कंफर्ट फील करती हूँ, तो मम्मी को क्या है? तो तब ना उसका जो पारा है वो हाई होने लगता है, और जो सौम्या है उसको समझाती है कि ठीक है ना, तो वो भी तो कुछ चाहते होंगे अपनी बेटी से कि वो भी सुंदर बेटी बन के रहे। जो लड़कियां कपड़े पहनते हैं उनमें तुमको देखना है उनको, तो तुम क्यों नहीं समझती?
تو بولتے ارے یار تم نے دیکھا نہیں ہے انہوں نے ادہارن کس چیز کا دیا ہے؟ لوگوں کا کیوں سنوں میں؟ لوگوں کی تھوڑی نہ کھاتی ہوں، اپنی مما پاپا کا کھاتی ہوں۔ تو بولتے ٹھیک ہے اب شانت ہو جاؤ، ویسے بھی مجھے بھی دیکھنا ہے کہ تم اگر لہنگا چولی یا پھر ساڑی یا پھر جو باقی ہے چیز وہ کیسے لگے گا پہن کے، تم میرے لیے بھی پہن لینا پلیز ودھی۔ تو ودھی یہ سن کے تو اس کا غصہ شانت ہو جاتا ہے، اور جو سومیا ہے وہ اس کو کھینچ کے لے کے جاتی ہے روم پر، کیونکہ اس کو بھی چینج کرنا ہے، اور جو سومیا اس کو بھی چینج کر کے جلدی سے جلدی آنا ہے۔ تو جا کے دیکھتی کیا ہے روم پر، جو اس نے مہندی کے لیے چیزیں وغیرہ خریدے تھے لائک ڈریسز، وہ نارمل ہی تھے۔ جو سومیا کے لیے گرین کلر کا سوٹ تھا، اور جو ودھی اس نے خود کے لیے ایک کرتا اور ایک پاجامہ خریدا تھا، وہ بھی گرین میں ہی تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سے کرتا ہی لے آئی، لائک سیمی کرتا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور کیا کروں، سب کپڑے جو ہے وہ میرے ایسے ہی ہیں، تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو وہ بولتے ارے کل جا کے نا شادی کے لیے اور سنگیت کے لیے تھوڑا سا پلیز نئے کپڑے لے آنا پلیز، نہیں تو میں نے جو آنٹی کو بولا ہے وہ چیز غلط ہو جائے گی نا پلیز۔ بولتے ہاں دیکھوں گی، بولتے دیکھوں گی نہیں لانا ہے تم کو۔ بولتا ٹھیک ہے لا لوں گی، کیا لانا ہے بول دینا۔ بولتے ٹھیک ہے ابھی ریڈی ہو جاؤ، اور وہ دونوں لائک ایک چلا جاتا ہے باتھ روم میں اور ایک روم میں ہی ریڈی ہونے لگتے ہیں۔ جو سومیا ہے وہ روم میں ہی تھی کیونکہ اس کو سجنا سورنا بھی ہے، اور جو ودھی ہے اس کو تو صرف کپڑے ڈالنے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے، اور دونوں بہت ہی سندر لگ رہے تھے۔ ودھی نارملی لگ رہی تھی، اور جو سومیا ہے وہ سندر لگ رہی تھی، پریٹی لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے لائک پورے فنکشن میں اس نے ایک بندی لگایا ہوا تھا، اور جو بندی دونوں ڈریسز سے ہی مل رہے تھے، بہت ہی سندر لگ رہی تھی۔ تو جب وہ لائک اوپر کی طرف جا رہے تھے کہ روف ٹاپ پہ، تب جاتے جب ہیں تو سومیا کو دیکھ کر نا ودھی کی ممی پھر سے ودھی کی طرف اتنی زیادہ گھور کے دیکھتے ہیں کہ یہ لو، یہ تو اب تک لہنگا چولی میں تھی تب اتنا سندر لگ رہی تھی، اب اس نے پاجامہ سلوار پہن لیا، سلوار اس میں بھی یہ اتنی زیادہ سندر لگ رہی ہے، اور تم لڑکوں کی طرح ایک پہنتی رہتی ہو ہمیشہ کرتا اور پاجامہ، کیا ہے تم؟ تو وہ ودھی جو ہے وہ سمجھ تو جاتے ہیں اس کی ممی کی نظروں سے کہ ان کی دلوں جو منوکامنا ہے وہ کیا ہو رہا ہے ابھی۔ تو وہ اس کی طرف دیکھتی ہی نہیں، وہ وہاں سے نکل جاتی ہے، ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ لیتی ہے، اور جو اس کی بہن ہے ترشنا وہ آتی ہے اور بولتی کہ دی کیا ہے، ممی کو کیوں نہیں سمجھتی تم؟ تھوڑا زیادہ سے زیادہ کیا ہی چاہتی ہے وہ، تھوڑا سا اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لو، تو پہن لینے میں کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اب تم گیان مت دو، کل پہن لوں گی ٹھیک ہے نا۔ تو بولتے ٹھیک ہے بھائی، ابھی مہندی نہیں لگانا ہے کیا؟ تو بولتے مہندی کیوں لگاؤں؟ بولتے ارے مہندی نہیں لگاؤ گی تو کل جو پہنو گی، جو بھی پہنو گی اس کے ساتھ جچے گا کیسے، لگے گا کیسے کہ آپ شادی میں آئی ہو؟ اور جو سومیا تھی لائک وہ آ کے بیٹھ بھی چکی تھی، ودھی تو چلی گئی تھی ایک طرف، اور وہ جا کے بیٹھ بھی چکی تھی مہندی لگانے کو، اور وہاں پر اس کی جو بہنیں تھے وہ سارے لوگ مہندی لگا رہے تھے آلریڈی۔ تو اس کی بہنیں جو ہے وہ پوچھ رہی تھی سومیا سے کہ یہ تمہاری جو فرینڈ ہے وہ نہیں لگائی کیا مہندی، وہ ودھی دیدی نہیں لگائیں گے کیا مہندی؟ تو وہ تو نہیں، وہ ایسا کچھ کرتی نہیں ہے، وہ الگ ہے اس کا۔ وہ تو ارے بولو نا، ان کا بھی تو ہوگا نا کوئی پیا وغیرہ، تو ان کا نام نہیں لکھیں گی کیا؟ تو وہ بولتے نہیں بھائی اس کا ایسا کچھ ہے نہیں ہے، ابھی وہ مہندی لگائے گی نہیں، اس کا موڈ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے۔ تو وہ بولتے نہیں، اگر میں جا کے بولوں گی تو وہ لگا لیں گی۔ تو یہ سارے باتیں نا سومیا کی ایک بہن بول رہی تھی، اور وہ لائک تھوڑی سی چلبلی ٹائپس کی تھی، کہ وہ ہوتی ہے نا ایک طرح کی لڑکی جو بہت زیادہ بولتی رہتی ہے اور ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہی رہتی ہے۔ تو جو سومیا وہ بولتی نہیں وہ نہیں لگائیں گی، تو وہ بولتے شرط لگا لو، ان کی بوائے فرینڈ بھی ہے اور وہ مہندی بھی لگائیں گی اور کوئی ایسی کوئی بات بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ بولتے ٹھیک ہے شرط لگا لو، اس کا کوئی وہ مہندی اگر تم اس کو زیادہ فورس کرو گے تو وہ لگا لے گی، پر اس کا کوئی بھی بوائے فرینڈ ہے نہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے اور کسی کے نام وہ نہیں لکھے گی۔ تو وہ شرط لگی کہ وہ کسی نہ کسی کا تو نام لکھ ہی لیں گی اپنے ہاتھوں میں۔ تو وہ بولتے لگا لو شرط۔
وہ اگر اپنے ہاتھ میں کسی کا نام لکھے گی تو وہ میرا ہی نام لکھے گی، نہیں تو وہ کسی کا نام نہیں لگائے گی۔ تو وہ بولتے شرط، تو بولتے ہاں، تو بولتے کیا شرط ہے وہ، تو وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ شرط ہار گئی تو وہ بولو کیا دو گے، تو وہ بولتے جو تم مانگو وہ، اگر میں شرط جیت گئی تو تم کیا مجھے دو گی، تو بولتے آپ جو بولو وہ، تو بولتے ٹھیک ہے جاؤ بولو اس کو۔ تو جو اس کی بہن تھی نا وہ جاتی ہے ودھی کے پاس اور جا کے بولتی کہ آپ مہندی نہیں لگاؤ گے کیا، تو وہ بولتے نہیں مجھے نہیں لگانا۔ اور اس وقت نا اس کی مما اس کی سائڈ میں آ رہی تھی اور بولتے کہ کیوں نہیں لگانا بھائی تم کو مہندی، بتاؤ ذرا سنیں ہم بھی، تو بولتے یہ پھر آ گئی۔ تو اس کی جو بہن تھی نا وہ بولتے ارے مما دیدی کو الرجی ہوگی شاید اسی لیے، بولتے نہیں الرجی نہیں ہے اس کو مہندی سے، بولو بیٹا آپ کو مہندی کیوں نہیں لگانا۔ تو وہاں پر جو گرما گرمی کا ماحول ہو رکھا تھا نا، تو جو ترشنا ہے وہ سمجھداری دکھاتے ہوئے بولتی کہ آپ کو سومیا دی نے بھیجا ہے نا دیدی کو بولنے کے لیے، تو بولتے ہاں، تو بولتے ہاں دیدی لگا لیں گی، اور سومیا کے نام پہ اگر اس کو کوئی زہر بھی دے دے تو بھی وہ اس چیز کے لیے راضی ہو جائے گی۔ تو وہ چلی جاتی ان کے ساتھ، لیکن من مارتے ہوئے بھی جاتی ہے پر جاتی ہے، اور جاتے ہوئے لائک سومیا کی اپوزٹ بیٹھتی ہے اور بولتی ہے لگا دو بھائی مہندی، اور زیادہ نہیں لگانا ہلکا ہلکا لگا دینا۔ تو وہ لگا رہی تھی اور جو سومیا کی بہن ہے وہ سائڈ میں اپنی نظر گرا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور جب اس کی مہندی کمپلیٹ ہونے ہی والے تھی تو وہ بولتے آپ کسی کا نام نہیں لکھاؤ گی کیا، تو بولتے نہیں مجھے کسی کا نام نہیں لکھوانا، میرا ایسا سچ کوئی نہیں ہے، تو بولتے کوئی نہیں ہے، تو وہ بولتے نہیں کوئی نہیں ہے، تو بولتے ارے سوچ کے دیکھو کوئی تو ہوگا جو آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتے، یا پھر آپ اگر ہمیں بتانا بھی نہیں چاہتے تو ایک کام کرو اس کا نام کا پہلا اکشر لکھ لو، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، اور وہ تو آپ کا مہندی کوئی دیکھنے بھی نہیں آئے گا۔ تو جو سومیا کا نا ودھی کا نا ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے ہاتھوں پہ جو مہندی تھا وہ بہت ہی سندر ڈیزائن اور بہت ہی سمپل وے میں اس نے لگایا ہوا تھا، تو اس کو بہت ہی اچھا بھی لگ رہا تھا، اور ماحول جو لوگ تھے وہاں پر لائک لیڈیز تھے وہ تو گانا گا ہی رہے تھے، اور وہ لائک اس کی مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا تو بدل سے جاتی ہے۔ تو وہ بولتے ہیں ہاں لکھنا ہے مجھے کسی کا نام، تو بولتے ہاں بولو 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 کس کا نام ہے، لائک وہ تھوڑا زیادہ انٹرسٹ لے رہی تھی کیونکہ اس نے تو شرط لگایا ہوا تھا۔ تو وہ بولتے کہ آپ نا سائڈ میں سے ہائڈ کر کے سومیا کا نام لکھ دو، تو بولتے سومیا دیدی کا نام کیوں، تو بولتے میری مرضی مجھے لکھنا ہے، تو بولتے ارے آپ کی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے نا، تو ان کا نام لکھو نا، سومیا دیدی کا کیوں، تو بولتے مجھے سومیا کا ہی نام لکھنا ہے، تم کو کوئی پرابلم ہے کیا، تو بولتے ہاں پرابلم ہی تو پرابلم ہے، تو بولتے کچھ بولا تم نے، تو بولتے نہیں پر سوچ کے تو دیکھو سومیا ہی کیوں، تو وہ بولتے مجھے لکھنا ہے بس، اور وہ مہندی والے کو بول ہی دیتی ہے کہ لکھ دو، اور وہ بھی لکھ دیتی ہے۔ اور جو سومیا ہے لائک وہ تو دیکھ ہی رہی تھی کہ دور اتنا بھی نہیں تھا کہ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، تو وہ وہاں پر ہنسنے لگ گئی تھی کیونکہ اس کا تو کانفیڈینس ہے بھائی، 2-3 سال یا تو وہ لوگ بچپن سے ساتھ ہی ہیں تو کانفیڈینس ہوگا نہیں کیا، اور جو ودھی ہے وہ تو اس کے نام پہ اندھی ہے، اس کو تو پتا ہی ہے، تو وہ کانفیڈنٹ بنا کیا شرط لگا لیتی ہے اتنا زیادہ بڑا۔ تو وہاں پر وہ ایک دم ہار جاتی ہے، سومیا کے پاس جاتے ہیں، بولتی کہ کیا یار دی آپ کی والی دوست تو ایک دم بھونڈو نکلی، کچھ نہیں سمجھ آتی ان کو، بولتے ہاں بولا تھا نا میں نے، اب شرط کی جو بات ہے وہ یاد ہے نا، یاد رکھنا، وہ بولتے ہیں ہاں بولو کیا چاہیے، کتنے روپے دوں، تو بولتے ابھی نہیں، اور مجھے روپے نہیں چاہیے، میں جو بولوں وہ کر دینا، وہ بولتے ٹھیک ہے۔ اور ایسے کرتے کرتے نا ان کا مہندی کا جو فنکشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لائک بہت دیر تک ختم ہوتا ہے، تو وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، لائک سومیا جو ہے وہ ودھی کی مما کا خیال رکھ رہی تھی تاکہ ان کا کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ جب اس کا ٹائم تھا انہوں نے اس کا دھیان رکھا ہوا تھا، تو وہ جسٹ پے بیک کر رہی تھی، اور وہی ہوتی ہے، وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، اور جلدی جلدی صبح پہ اٹھ بھی جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں نا لائک کیا ہوتے ہیں اس دن جو اس کے روم پہ
ودھی سومیا کے ساتھ اس کی جو بہنیں ہیں وہ بھی رہنے لگے تھے، کیونکہ گھر پہ جگہ کی بھی تھوڑی سی قلت تھی اور بہت زیادہ مہمان بھی تھے اس گھر میں۔ تو کیا ہوتی ہے نا، ناشتے وغیرہ کے بعد جو ودھی کی مما ہے وہ اس کو بولتے ہیں، دیکھو ودھی، تم نے کل جو پہنا وہ پلیز آج مت پہن لینا، آج ایک فنکشن ہے یہاں پر، وہاں پر پلیز تھوڑے سے ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا، بہت زیادہ مہمان ہوں گے وہاں پر، جو ابھی تک نہیں آئے وہ بھی آ جائیں گے، لیکن سنگیت کی بات کریے وہ، تو وہ بولتے کہ پلیز ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا۔ تو ودھی بھی بولتے ٹھیک ہے مما، جا رہی ہوں میں مارکیٹ شاپنگ کرنے، آپ کو کچھ چاہیے تو بول دو، اور ڈھنگ کے ہی کپڑے پہن لوں گی آج، دیکھ لینا، اگر اس سے ڈھنگ کا کپڑا آج تک میں نے نہیں پہنا تو آپ سمجھ لینا۔ تو جو ودھی کی مما ہے وہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو بہت سارا لاڈ دلاڑ دے کے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے، اور جو ترشنا ہے وہ بولتے دی پلیز میرے لیے کچھ لا دینا، ممی نے بولا ہے کہ آپ کو بول دوں۔ تو وہ بولتے ٹھیک ہے، اور یہ سارے بات ہو کے تھوڑا بہت کام کرواتی ہے، جو اوپر ڈیکوریشن کی چیزیں ہے وہ بہت اچھے سے ان کو سمجھا دیتی ہے، تاکہ جب وہ شاپنگ کے لیے چلی جائے تو کچھ ہو نہ جائے۔ اور کیا ہوتی ہے نا، وہ شاپنگ کرتے کرتے شاپنگ کرنے کے لیے جب جائے گی، وہ جاتے جاتے بہت لیٹ ہو چکا تھا، تو اس کے ممی بولتے ہیں دیکھو ایک دم شاپنگ کر کے پارلر سے تم ریڈی ہو کر پھر ہی آنا، لیکن وہ مینشن کر دیتے کہ جیسے کپڑے پہنو گی تم ویسے تمہارا سجنا سورنا بھی ہو جانا چاہیے۔ تو وہ بولتے ٹھیک ہے مما، کیا ٹنٹے میں پھنسا دیتی ہو تم بھی مجھے۔ وہ بولتے ہاں ہاں جاؤ۔ اب وہ بھی جاتی ہے، جو اس کو تو پتہ ہی تھا کہ اس کو کیا پہننا ہے اور کیا سومیا کا ڈریس کا کلر تھا، کیونکہ سومیا نے بولا ہے کہ بھائی میرے ساتھ میچنگ ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، جو ترشنا ہے اس کو بھی لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس کو بھی خریدنا ہے، تو وہ دونوں بہنیں ہی خریدتے ہیں اور خرید کر جاتے ہیں پارلر۔ وہ جا کے بہت ہی سندر گارجیس ہو کے سج کے آتے ہیں، لیکن پارلر کا تو تم کو پتہ ہی ہے، اور کیا بولوں، بہت ہی سندر ہوتی ہے وہ، سج کے آتی ہے۔ اور جب آتی ہے تو دیکھتی کیا ہے، جو سومیا ہے وہ ابھی بھی ریڈی ہو رہی تھی، اور وہ لوگ کرتے گئے سومیا کو ناک کر کے ڈور میں ناک کر کے وہ چلی جاتی ہے اوپر تک کہ میں آ گئی ہوں، تم جلدی سے جلدی آ جاؤ۔ اور جو ہماری سومیا ہے وہ بھی ریڈی ہو کر چلی جاتی ہے اور جاتی ہے اوپر تک، جا کے جب وہ گئی، جا کے سومیا کی جو ہاتھ ہے وہ ودھی کے شولڈر پہ ٹیپ ٹیپ کر رہی تھی اور بولتی کہ دیکھو تو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہاں پر نا آلریڈی جو گانا بجانا تھا وہ چالو ہو چکا تھا، گانے بج رہے تھے، لوگ ادھر ادھر کر رہے تھے، اور جو ودھی تھی وہ سومیا کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنی سندر لگ رہی تھی، اور جو گانا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں یہی بج رہا تھا، جو وواہ مووی کا گانا ہے نا کہ روپ کی رانی آئی ہے جیسے سج کے سور کے میرے لیے، ہاں میرے لیے، وہی اگر میں یہ گا دیتی تو تم لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جاتے، تو تم لوگوں کی سوچ کے میں نے گایا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو سومیا ہے وہ تو اس کی نا سمجھ ہی آ جاتی ہے کہ ودھی کیا کیا اس کے من میں چل رہا ہے، اور جو ودھی تھی وہ بھی بہت ہی سٹننگ لگ رہی تھی، بہت ہی مائنڈ بلوئنگ لگ رہی تھی، اتنی گارجیس لگ رہی تھی، کیونکہ اس کو کبھی بھی ویسے روپ میں اس کو دیکھا گیا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا پہنی تھی میں بتاؤں، وہ پہنی تھی جو شرارہ ہوتی ہے نا نیچے کا، وہ پہنی ہوئی تھی، تب تو شرارہ نہیں ہوتا تھا شاید، پر وہی ٹائپ کا کچھ تھا، اور وہ بھی تھا پرپل، کیا بول رہی ہوں میں، بیبی پنک کلر میں، اور جو اوپر کا تھا وہ چھوٹی سی تھی، وہ بلاؤز ٹائپ کی، اور جو اس کی بیلی تھی وہ شو ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوپٹہ نہیں تھا، بہت ہی سندر لگ رہی تھی، کانوں میں ہلکی سی بالیاں بھی تھی، گلے میں ایک چین سا تھا، جو کہ آبویسلی وہ جو آلویز پہنتی رہتی تھی وہ، اور جو پارلر میں گئی تھی تب تو اس کو بہت ہی زیادہ سندر کر کے اس کو لیپا پوتی کیا گیا تھا کہ لے بھائی تیرا بھی رینوویشن ہو چکا ہے۔ اور جو سومیا تھی وہ بھی تو بیبی پنک کلر کا آلریڈی اس کے لیے لایا گیا تھا، اور اس نے تو لہنگا چولی ہی اس کے لیے لایا گیا تھا، کیونکہ اس نے بول دیا تھا کہ مجھے یہی چیز چاہیے بھیا کی شادی کے لیے، اور جو ہے
اس نے دوپٹے کو اپنی جو ساڑی کا پلو ہم جیسے رکھتے ہیں نا ویسے رکھا ہوا تھا، تو بہت ہی سندر لگ رہی تھی. اور اس کے ساتھ لائک اس کی جو ڈریس میں ایمبرائڈری کا ورک ہوا تھا وہ چاندی کی چیزوں میں تھی. اور اس نے گلے میں جو پہنا ہوا تھا وہ بھی ایک اسٹون کا ہی چیز تھی. کیا بولے اس کو، نیکلس بھی بول سکتے ہیں ہم. ہاں وہی. اور بہت ہی سندر لگ رہی تھی بھائی، بہت ہی سندر لگ رہی تھی. اور تبھی جو ہے اس کی بہنیں آتے ہیں اس کے پاس، لائک سومیہ کی بہنیں ہیں آتے ہیں اور بولتی کہ واہ بھائی ودھی دیدی آپ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، اتنا اسٹننگ، اتنا سندر لگ رہی ہو. کل آپ نے ایسے کیسے کپڑے پہن لیے تھے، آج تو آپ صرف قیامت ڈھا رہی ہو. لائک وہ بہت ہی لائک سومیہ کو ٹکر دے رہی تھی وہ. تو جو سومیہ کو نا اب اس کو یہ چیز چپ جاتی ہے کہ کیسے بول دیا تم نے، اس کے ساتھ فلرٹ کیسے کر لیا تم نے. اور جو سومیہ ہے وہ اس کی بہنوں کو ہاتھ پکڑتی ہے اور تھوڑا سا سائڈ میں لے کر جاتی ہے اور بولتی ہے کہ کل تم کو بولا تھا نا کہ جو جیتے گا اس کا بات مانا جائے گا. تو بولتے ہاں بولو کیا چاہیے، اور ابھی کیوں چاہیے، بعد میں لینا نا. تو وہ بولتے نہیں ابھی لینا ہے. وہ بولتے بولو کیا چاہیے. وہ بولتے ودھی سے دور رہو گی. وہ ڈائریکٹ بول دیتی ہے کہ ودھی سے دور رہو گی، اس سے کوئی بات نہیں کرو گی، کچھ نہیں کرو گی، ودھی سے دور رہو گی. اور جو وہ لوگ ہیں وہ بولتے ارے یہ تو آپ لوگوں کا الگ ہی چل رہا ہے. آپ کل انہوں نے آپ کا نام لکھوا لیا، آپ اب بول رہے ہو کہ ان سے دور رہو، کہ بھائی ان سے بات کر لیا تو کیا ہو گیا، ہم میں کیا کٹے جڑے ہوئے ہیں، بات کر لیں گے تو کچھ ہو جائے گا کیا. تو وہ بولتے نہیں کچھ نہیں ہوگا، تم صرف ان سے دور رہو گے. تو بولتے ان سے کیا ہوتا ہے، اس سے بولو. تو بولتے جو بولا وہی، اس سے دور رہو. تو وہ بولتے ٹھیک ہے ایک کام کرو، تجوری میں ہی ان کو تالا لگا کے رکھ لو، کہیں ختم نہ ہو جائے، بھاپ بن کے اڑ نہ جائے، کسی اور نے دیکھ لیا پھر تو. اور جو سومیہ کا جو بھائی بولا تھا نا کہ اس کے اوپر نیت خراب ہے، وہ کیا کر رہا تھا، وہ جا کے لائک ودھی اتنی سندر لگ رہی تھی، اس کی نظر اب سومیہ سے شفٹ ہو کر ودھی پہ چلی گئی تھی. تو وہ جا کے ودھی سے بات کر رہا تھا، لائک بہت ہی ہنس کے بات کر رہا تھا. اور شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، جو ممی لوگ ہیں اگر ان کے گھر میں شادی لائق کوئی لڑکی ہو تو وہ میچ کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر جو آنٹیاں ہوتی ہیں وہ لوگ لگ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ میچ ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کا جوڑی بہت اچھی لگے گی، یہ ساری چیز. اور جو ہماری آنٹی تھی ودھی کی مما، وہ ان کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی چلو اب اس کے ساتھ لڑکے بھی آ کے بات کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس کا ہو ہی جائے گا. لائک ان کے من میں یہی چل رہا تھا. اور جو سومیہ تھی وہ تو لائک ایسا ہو رہا تھا کہ وہ پنکھے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جو مکھیاں بھن بھنا رہے تھے ان کو ہوا دے کے بھگا رہی تھی. اور وہ ایسا کرتے لائک وہ فنکشن کیا ہی انجوائے کرے گی، وہ کسی سے نہ کسی سے سومیہ ودھی کو بچا ہی رہی تھی کہ اس کے ساتھ نہ بات کر لے، اس کے ساتھ نہ بات کر لے. یہی کرتے کرتے اس کا فنکشن کب ختم ہو جاتا ہے، لائک کب ختم کیا، وہ آدھی فنکشن اس کا ختم بھی ہو چکا تھا. لائک اس کا پرفارمنس تھا کہ اس کے بھائی کی شادی میں وہ ڈانس کرے گی، پرفارمنس تھا اس کا، اس کو یاد ہی نہیں رہا. وہ اس سے بچائے اس سے بچائے، کس سے بچائے، جو وہ لڈو بن کے بیٹھی ہوئی تھی ودھی، اس کے اوپر تو مکھیاں بن بنا رہی تھی. اور جو اس کی بہنیں تھے اس کو 2-3 بار آ کے بلا کے گئی تھی کہ دی آپ کو ڈانس کرنا ہے، کب جاؤ گی کب جاؤ گی. پر دی ہے، دی تو جاننے والے ہے ہی نہیں. تو کیا ہوتا ہے ایسے ہی فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو سب لوگ نیچے کی طرف چلنے لگتے ہیں. اور جو اس کا بھائی تھا شبھ، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جو دوست وغیرہ آئے تھے، اس کی جو بھائی وغیرہ تھے، وہ وہاں پر بیٹھ کر ڈرنکس کر رہے تھے. لائک ڈرنکس کر رہے تھے کیونکہ بھائی بندے کا شادی ہے، اس کو ایسا تھا کہ اس کی جو دوست لوگ ہیں اس کو پکڑ کے رکھے ہوئے تھے کہ بھائی تجھ کو تو پینا ہی ہے آج. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پیتے نہیں تھے. بھائی میں ایک بات بتاؤں، جو سومیہ تھی وہ لوگ پنجابی تھے تو وہ پیتے ہی تھے. پتہ ہی ہے تم لوگوں کو مجھ سے زیادہ کہ پنجابی لوگ کتنا اوکے. تو وہ لوگ پی رہے تھے. اور جو
सौम्या थी वो परेशान थी, क्योंकि एक तो विधि की मम्मा बार बार बोल रही थी कि देखो थोड़ा सा ढंग के आदब कायदा जो है वो दिखाओ, शो करो कि तुम भी थोड़ा सा मुस्कुरा, उसकी फेस से मुस्कुराहट चली गई थी, क्योंकि सौम्या इधर से उधर भाग रही थी, उसके पास आके बैठ भी नहीं रही थी, और विधि सिर्फ सौम्या को देखी जा रही थी कि एक जगह तुम टिक जाओ, मैं थोड़ी देर तुमको नजर भर के देख लूं। ऐसा हो नहीं रहा था, और उस चीज में उसका मूड ऑफ हो चुका था। तो वही चली जाने वाली थी नीचे, पर उसकी मम्मी उसको लेकर चली जाती है और बोलती कि बेटा आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत जच रही हो तुम इस ड्रेस पे, ऐसे ऐसे पहना करो, क्यों ऐसे करती रहती हो। तो वो लुटा रहे थे अपना प्यार, और जो उसके पापा थे वो साइड में बैठ बैठ कर मुस्कुरा रहे थे कि क्या है, मम्मी को तो आज ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। और जो सौम्या है थक हार के वहीं पर उसकी भैया के पास बैठ चुके थे, और जो बाकी उसके भाई बहन थे ना वो भी वहाँ पर ही थे। लोग थोड़ा थोड़ा पी रहे थे, इतना कि नहीं कि घर वालों को पता चल जाए कि लड़कियां लोग भी पी रहे हैं वहाँ पर। तो वो थोड़ा थोड़ा पी रहे थे, और जो सौम्या है वो भी अब पी ही लेती है, वो भी गटक लेती है थोड़ा सा, और गट के वो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सबके सामने निकल ही आता है। वो बोलती है कि आप लोगों को क्या है, आप लोग क्यों विधि के पीछे पड़े रहते हो, वो क्यों उसके साथ क्यों जाके चिपक जाते हो। तो वो लोग बोलते हैं अरे भाई तेरे जो फ्रेंड है वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, क्या बताऊँ, कल तो उसने अलग ही रूप दिखाया था, और आज आज क्या ही रूप दिखा लिया उसने, इतना ज़्यादा प्रिटी तो तू भी नहीं लगी कभी। तो उसको और जलन मच रही थी कि मैं तो यही नहीं चाहती ना कि तुम लोग उसको देखो, और तुम लोग वही कर रहे हो। तो वो क्या करती है, पहले तो एक शॉट लगा लिया था उसने, एक पैग, फिर गुस्से में और एक पैग लगाती है और वहाँ से चली जाती है, और जाके अपने रूम में बैठ चुकी थी। और जो उसने चुनरी लगाया हुआ था बहुत ही अच्छे से पिन अप करके, वो खोल के कहाँ ना कहाँ फेंकती है। उसको गुस्सा इतना ज़्यादा चल रहा था कि क्या ही बताए वो। और इन्हीं इन्हीं सारे चीज़ों में जो हमारी विधि का है एंट्री होती है, और विधि को देखकर उसका गुस्सा और ज़्यादा चढ़ गया था, क्योंकि उसका जो ड्रेस था वो तो उसने चुनरी क्या ही लगाई, उसकी ड्रेस के साथ थे ही नहीं। तो वो बोलती, उसकी उठती है, वो जहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ पर उठती है और जाती है विधि के पास, और जाके दरवाजे को इतनी ज़ोर से बंद करती है ना कि मान जाओ कि अगर कोई उसको अपनी उंगली से भी टच करेगा वो धड़ाम करके गिरेगा। तो वहाँ पर विधि देख के शॉक कि इसको क्या हो गया है। और जो सौम्या है वो आती है उसके सामने, और आके वो उसकी तरफ इतनी घूर के देखती है और बोलती कि तुमने चुनरी क्यों नहीं लिया अपने ड्रेस के साथ। तो बोलती नहीं है इसके साथ, मैं क्या करूँ, और मुझे ये सब नहीं संभालने आते, तो मैंने इस ड्रेस को ही ले लिया कि ठीक है भाई थोड़ा तो कंफर्ट मिलेगा। तो बोलते नहीं था तो ये ड्रेस क्यों लिया। तो बोलते नहीं था इसीलिए तो लिया, मैंने तो अभी बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये जो तुम्हारी ये खूबसूरत बदन है, ये जो शो हो रही है, ये क्यों कर रही हो, इसको शो करने को किसने बोला। तो वो बोलते हैं सौम्या तुम क्या बोल रही हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, पहले तो तुमने बोला था कि बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया। ये बोलकर उसकी गाल में एक जोर की जो देती है उस सौम्या ने विधि को, विधि तो अपनी गाल को पकड़ते हुए शॉक्ड, उसकी आंखें बड़े बड़े, उसके मुंह खुले के खुला, और वो देख ही रही है कि ये क्या हो गया भाई, ये अचानक से ये मुझे मार क्यों रही है। और जो हमारी सौम्या है उसकी दुख में कि एक तो वो जो झेल के आई है इतने समय तक वो चीज़, इसके ऊपर अब इसको मार दिया। उसकी आंखों से लगातार पानी ही गिर रही थी, वो नीचे बैठकर वो रो रही थी कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, इसको मैंने कैसे मार दिया। तो वो बहुत ही रोती है भाई। और जो विधि थी वो तो अभी शौक पे शौक की, पहले इतना ज़्यादा डांट रही है, और पहले तो पहले जो उसने
دیکھا تھا جب سومیا ودھی کو، تو تب تو کتنی خوش تھی، کتنی ایڈمائر کر رہی تھی کہ بہت سندر لگ رہی ہو، ایسا ویسا، ایسی کیوں نہیں رہتے تم، اتنے میں تو کتنا زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ پر اب کیا ہو گیا، اب تو چماٹ بھی مجھے مرا اور میرے جگہ رونے کی وہ خود ہی رو رہی ہے۔ تو وہ بیٹھتی ہے نیچے اور اس کو اس کی آنکھوں سے پانی پوچھتی ہے اور بولتی کہ شانت ہو جاؤ، میں نے کیا ایسا کر دیا کہ مجھے مار پڑی اور تم رو رہی ہو۔ سومیا اس کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے اور پھر اس کی نظر جاتی ہے کہ ودھی کے گال کی طرف، جو کہ تھوڑے تھوڑے لال ہو چکے تھے۔ ماری تو تھی بھائی، بندی کے ہاتھ میں زور تو تھا، پر چیزیں ایسے بھی ہے کہ تم دیکھو، ایک تھپڑ کھانے کے بعد بھی جو ودھی ہے وہ وہاں سے غصہ کر کے گئی نہیں۔ بھائی ایسا ہوتے ہے محبت کہ مار بھی دو، جائیں گے نہیں۔ تو اس کی گال کو دیکھتے ہوئے نا اس کے آنکھوں میں پھر سے پانی جم جاتے ہیں اور وہ ودھی کے گالوں پر سہلانے لگ گئی تھی کہ کتنے زور سے مارا میں نے اپنے بابو کو۔ اور جو وہ بولتے کہ کچھ نہیں ہوا، زیادہ زور سے لگی نہیں، تم رونا بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ آنٹی نے کچھ بولا ہے کیا تم کو؟ کچھ بات ہے تو مجھے بول دو، اگر کوئی کسی نے کچھ حرکتیں کی ہیں تو بھی بول دو، میں جا کے دیکھتی ہوں کچھ ہوا ہے کیا۔ جو ودھی ہے وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور جو سومیا ہے وہ صرف اس کی گال کی طرف دیکھ رہی تھی اور دیکھے ہی جا رہی تھی۔ پر اچانک سے وہ کرتی کیا ہے، وہ اپنے گھٹنوں میں آتی ہے، ابھی تو بیٹھی ہوئی تھی تو اپنے گھٹنوں میں زور دے کر وہ کھری ٹائپ کی ہوتی ہے اور ودھی کے گالوں کو جس گال میں مارا نہیں تھا اس گال کو پکڑتے ہوئے اس کی جس گال پہ مارا تھا اس نے چاٹا، اس گال میں جا کر سافٹ سے کس کرتی ہے اور بولتی کہ سوری۔ اور اس کی آنکھیں جو لال ہوئے پڑے تھے کہ ایک تو اس نے ڈرنکس کیا تھا کہ زندگی میں پہلی بار، اور اس کے اوپر سے جو ہے اس نے رویا تھا، تو جب وہ بولتے اس کے پاس تھی، جب بول رہی تھی کہ سوری، تو تب اس کے جو منہ سے نا جو بدبو ہے وہ آ رہی تھی کہ شراب کی۔ تو جو ہماری ودھی ہے وہ پوچھتی بھی ہے کہ تم نے کیا ڈرنکس کیا ہے کبھی ابھی؟ تو وہ بولتے ہیں ہاں کیا ہے میں نے ڈرنکس۔ تم اتنی سندر بن کے کیسے رہ سکتے ہو اتنے سارے لڑکوں کے سامنے؟ تمہیں پتا ہے وہ لوگ تم کو لے کر کیا کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو بولتے ارے پر میری کیا غلطی ہے وہاں پر، اور کیا بات کر رہے تھے وہ؟ تو وہ بول رہے تھے کہ تم بہت زیادہ سندر لگ رہی ہو۔ تمہیں پتا بھی ہے مجھے کتنا برا لگا تب جب وہ سارے لڑکے مل کر تمہارے لیے یہ سارے باتیں بول رہے تھے۔ تو بولتے ہاں تو سندر لگ رہی ہوں اسی لیے تو شاید بول رہے ہوں گے، اور سندر ہی تو بولا۔ تو بولتے نہیں، کوئی نہیں بول سکتا تم کو سندر، تم کو صرف میں ہی ایڈمائر کر سکتی ہوں۔ تو وہ بولتے ٹھیک ہے تم نے بھی ایڈمائر کر لیا، اب دیکھنے والوں کی نظروں کو ہم پکڑ کے تھوڑی نہ رکھ سکتے ہیں، تم ہی بتاؤ، اگر ایسا ہوتا تو ہم کر لیتے نا۔ ابھی رونا بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اور بول دیا تو بول دیا، کہیں نہ میرا تھوڑا کٹ گیا ہے یا پھر شے ہو گیا ہے۔ تو وہ بولتے نہیں، وہ نہیں بول سکتے تمہارے لے کے کچھ۔ تو بولتے ٹھیک ہے۔ اور تبھی نا جو سومیا ہے وہ بولتے لڑکے تو لڑکے، تمہیں پتا ہے میری بہن جو ہے وہ بھی تم کو بول رہے تھے کہ تم آج بہت سندر لگ رہی ہو، مجھ سے بھی زیادہ سندر لگ رہی ہو۔ تو جو ودھی ہے وہ مسکراتی ہے اور وہ بولتی کہ نہیں، میں تم سے زیادہ سندر کبھی نہیں لگ سکتی، تم بہت سندر ہو، بہت پریٹی ہو، بہت ہی پریچیس ہو، تم بہت سندر ہو، تم الگ ہو، تم سب سے الگ ہو، تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور یہ بول کر وہ اس کو شانت کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جو سومیا ہے وہ صرف اس کو ایک ٹک دیکھ ہی جا رہی تھی، اس کی وہ جو آج سندر لگ رہی تھی وہ نوٹ کر رہی تھی پورا ڈیٹیلز میں، وہ دیکھ رہی تھی سومیا ودھی کو۔ اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماتھے پہ ایک سٹون کا بندی ہوا تھا جو اس نے نوٹس کیا نہیں تھا، تو وہ اس کی جو بندی تھی اس میں ہاتھ لگاتی ہے، انگلی سے پکڑتی ہے، اور وہاں سے اس کی نوز تک آ رہی تھی اس کی انگلی، اور نوز میں آتے ہوتے وہاں پر اس کی
جو آنکھوں کی طرف دیکھتی کہ اتنا زیادہ خوبصورتی سے اس کو سجایا گیا تھا، وہ کتنا سندر لگ رہی ہے. اور باہر سے اس کے ہاتھ اس کی گالوں کو سلائڈ کرتے کرتے اس کی ہونٹوں پہ آ کر اس کی انگلیاں جو ہے وہ پھیر رہی تھی کہ جو لپسٹک اس کو لگایا گیا تھا وہ کتنی شیپ میں اس کو لگایا گیا تھا. وہ کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے ودھی. میں نے اس کو کبھی اتنا غور سے دیکھا ہی نہیں. وہ سندر ہے، وہ ویل بیہیو، وہ آلویز مینٹین کرتی ہے، آلویز وہ اتنا زیادہ بن ٹھن کے رہتی ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ کوالٹیز ہیں وہ میں جانتی ہوں، پر وہ اتنا زیادہ سندر ہے. جو اس کی آنکھیں ہیں وہ اتنی سندر، بہت سندر ہے اس کی آنکھیں. ایک تو اس کی جو اندر کی ہوتی ہے نا، جو کالے کالے ہوتے ہیں، وہ اس کے پورا پروپر براؤن کلر کے ہیں، پروپر جو گہرے براؤن کلر کے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے زیادہ سندر لگتے ہیں اس کی آنکھیں. وہ دیکھ ہی رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی اور مسمرائز ہو رہی تھی کہ اتنا زیادہ سندر. اور اس کی انگلیاں جو ہے وہ اس کی آنکھ ایک دم ودھی کے آنکھ سے مل رہے تھے، اور اس کی انگلیاں جو ہے وہ ودھی کے ہونٹوں کے جو شیپ ہے اس میں چل رہے تھے. اتنا زیادہ سندر کہ بھگوان نے بیٹھ کے ایک جگہ پہ اس کو تراش کے بنایا ہے. اور یہ کرتے کرتے کب جو سومیا ہے وہ اپنی ہونٹوں کو ودھی کے ہونٹوں سے ملا لیتی ہے، اس کو بھی نہیں پتا. فلو میں ہو چکا تھا سب کچھ. جو وہ حرکتیں کر رہی تھی ودھی کے ہونٹوں کے ساتھ، اس کے بعد ودھی کا رک جانا یا پھر ودھی کا سومیا کو روکنا، وہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں تھے. وہ بھی سومیا کے ساتھ اس کی فلو میں بہہ جاتی ہے. جو ودھی بھی ہے وہ سومیا کی پکار میں جواب دے رہی تھی کہ ہاں میں ہوں تمہارے ساتھ، میں ہوں تم کو اپنا بنانے کے لیے، میں ہوں تم میں کھو جانے کے لیے. اور دونوں ہی کس کر رہے تھے. اور تھوڑی دیر بعد نا جو سومیا ہے وہ خود سے ہی الگ ہوتی ہے، اور جو ودھی ہے وہ اب اس کو پروسیس ہو رہا تھا کہ اتنی دیر جو ہو رہی تھی وہ لٹرلی بہت ہی مزیدار تھی. تو اس کو اچھا لگتا ہے. تو تب نا جو سومیا ہے وہ جا کے وہاں سے اٹھ کے جا کے بیڈ میں بیٹھ چکی تھی. اور جو ودھی ہے وہ بولتی کہ میں پانی لا کے آتی ہوں. لیکن وہ دونوں ہی تھوڑا دیر کے لیے آکورڈ ہو چکے تھے. اور جو ودھی ہے وہ روم سے باہر نکل جاتی ہے. تب اس کی بہن جو ہے وہ بولتی ہے کہ دی کیا آج میں آپ کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ تو بولتے ہیں نہیں، تھوڑا سا یہاں پر ہے پرابلم ہے، تم یہاں پہ نہیں سو سکتی، مما پاپا کے ساتھ جا کے سو جاؤ. اور ہاں چلو. اور یہ بول کر وہ اپنی بہن کو لے کر نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، جو کہ وہ تھے سیکنڈ فلور پہ. اور وہ جا کے خود پانی پیتی ہے، اور جو سومیا کے لیے بھی پانی لاتے ہیں، نارمل پانی لاتی ہے اور آ جاتی ہے. آتے ہوئے وہ دروازے کے باہر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے کہ ابھی نہیں جاؤں گی. تھوڑی دیر خود کو ہی شانت کرتی ہے کہ جو یہاں سے جانے کے بعد پہلے ہوا تھا اس کو وہ ریمائنڈ ہو رہی تھی، اور وہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ اس کے لیے سومیا کے لیے اس کے دل میں جو پیار تھا وہ تو بے شمار تھا. وہ بہت ہی چھوٹے وقت سے وہ اس کو پیار کرتی، اس کی جب عمر بہت ہی زیادہ کم تھی تب سے وہ سومیا سے پیار کرتی ہے. اور اگر تمہاری پسندیدہ پرسن یا پھر تم جس سے پیار کرتی ہو وہ اگر تمہارے پاس آئے، اس کو روکنا وہ بہت ہی ٹف چیز ہو جاتی ہے، جو کہ ودھی کے لیے بھی ہو رہی تھی. اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ تو اس نے پراپر انجوائے کیا تھا کہ اوکے. اور یہ سوچتے سوچتے وہ بہت تھوڑی دیر بعد جاتی ہے روم کے اندر، اور جاتے ہوئے وہ بولتی ہے کہ سومیا تمہارے لیے پانی. اور جب سومیا اس کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ وہاں پر کھڑی ہوئی دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، تو وہ اس کی طرف جب دیکھتی ہے تو سومیا کے آنکھ اتنے لال ہو چکے تھے، وہ نشے میں تھی اور بہت ہی اس کی آنکھیں جو ہے وہ لال ہوئے پڑی تھی. اور سومیا کیا ہے اب تو صرف جب نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو صرف اس کی
چہرے کی بناوٹ کو وہ دیکھ رہی تھی، غور کر کے دیکھ رہی تھی. اب کیا کر رہی تھی وہ، سر سے لے کر پیروں تک سب کچھ نوٹ کر کے دیکھ رہی تھی. اور جو سومیہ ودھی کی بیلی بٹن میں آ کے اٹکتی ہے کہ اس کی نظر وہیں پر گڑا کے وہ بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ چیز جب ودھی نوٹ کرتی ہے تو تب اس کو شرم آنے لگتی ہے کہ یہ بندی دیکھ کہاں رہی ہے اتنا زیادہ. ہوس کی نظر سے سومیہ نے اس کو کبھی تک دیکھا ہی نہیں. یہ چیز اس کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی. کسز وغیرہ ٹھیک تھے، وہ بھی کر لیتی تھی، اس کی چیکس پہ جو سومیہ ہے وہ بھی دے دیتی تھی. پر جو لپ کس تھی وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل ہے. پر ابھی جو سومیہ کر رہی تھی یہ اس کے لیے پہلی بار ہو رہی تھی. اور وہ ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جو پانی کا گلاس تھا. اب اس کی نظروں کو دیکھتے ہوئے نا وہ دونوں ہاتھ سے اس کی پیٹ کے سامنے تک وہ آ کے رک کے رکھا تھا وہ جو گلاس ہے، کہ تاکہ وہ دیکھ نہ سکے جیسے وہ دیکھ رہی تھی. تو ایسے کرتے ہوئے جب ودھی کو دیکھتی ہے وہ سومیہ، تو وہ کرتی کیا ہے، وہ اٹھتی ہے بیڈ سے اور جاتی ہے اس کے پاس. اور جاتے ہوئے بہت ہی نارملی اس کے ہاتھ سے جو گلاس ہے وہ لیتی ہے اور ایک ٹیبل تھا وہاں پر سائڈ میں، وہاں پر رکھ دیتی ہے. اور جو جھپٹ کے پڑتی ہے سومیہ ودھی کے اوپر کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ ابھی ویسٹ کر سکے. تو وہ جا کے سیدھا اس کے جو وار ہوتی ہے وہ ودھی کے ہونٹوں پہ ہوتی ہے. اور اس کی ایک ہاتھ جو ہے سومیہ نے دروازے کے سائڈ میں اٹک کے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ کچھ کر نہ سکے. اور ودھی جو ہے ایک ہاتھ سے سومیہ کی شولڈر جو ہے وہ گریب کر کے رکھی ہوئی تھی. اور جو سومیہ دوسرے ہاتھ سے ودھی کی کمر کی طرف گریب کر کے اس کو وہاں پر بہت ہی زیادہ ٹائٹلی گریب کیا ہوا تھا. اور اس کی کسز اتنے بھینکر، ودھی کو وہ ساری چیز ایک دم فیل ہو رہے تھے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی یہ مجھ سے دور ہو جائے یا تو آج یہاں پر کچھ ہو ہی جائے گا. اور کیا ہوتا ہے نا ودھی سومیہ جس ہاتھ سے ودھی کے ہاتھ کو پکڑی ہوئی تھی وہ ہاتھ ودھی بہت ہی کوشش کر کے اس کو چھڑاتی ہے اس کے ہاتھ سے. اور وہ دھکا دینے والی تھی کہ ہٹو، پر جو سومیہ ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ودھی کی کمر کو پکڑتی ہے اور اس کے پاس کھینچ رہی تھی کہ دور جانا تو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. اور جو ودھی وہاں پر اٹکتی ہے کہ اس کی چنگل سے نکل جانا وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اور جو گریپ اس نے بنا کے رکھا ہوا تھا ودھی کے کمر میں، اس کو چھڑانا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہی تھی. جو سومیہ ہے وہ ودھی کے ہونٹوں کو چھوڑتے ہوئے جو اس کی نیک لائن میں کس کرتے ہوئے جو لائن سے کس کرتے ہوئے نیچے اس کی نیک تک جا رہی تھی، وہ تو ہماری ودھی جی کو ایک دم بے ہوش کر رہی تھی کہ وہ اب اس کا کنٹرول جو وہ دھکا دے رہی تھی ہماری سومیہ جی کو، وہ اس سے اب ہو ہی نہیں رہا تھا. وہ اپنی کنٹرول کھو رہی تھی خود کی باڈی کے اوپر سے ہی. اور جو ہماری سومیہ جی اس کی نیک پہ گہری نشان بنا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے جو سومیہ کی بلاؤز کو کھینچ کے پکڑی ہوئی تھی کہ مان لو کہ وہ اب اس کو پھاڑ ہی دے گی. اور جو ہماری ودھی وہ کنٹرول اپنی ہاتھوں کو مٹھی بند کر کے رکھی ہوئی تھی، پر وہ صرف چھوٹ جا رہے تھے اس کے ہاتھ سے. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا جو ڈوری ہے وہ چھوٹ جا رہا ہے ہماری ودھی جی کا ہاتھ سے. اتنی مدہوشیت چھائی ہوئی تھی اس ماحول میں. کیا ہوتا ہے تبھی جو ہماری سومیہ جی ہے وہ ودھی کو چھوڑتی ہے، اس کی ہاتھوں کو پکڑتی ہے اور کھینچتے ہوئے لے کے جاتی ہے بیڈ تک اور اس کو پھینک کے مارتی ہے بیڈ میں. اس کی اوپر چڑھ کے جو اس کو کسز کر رہی تھی وہ لاجواب. اور کس کرتے کرتے کب وہ سو گئی، اس کو بھی نہیں پتا.
اور وہاں پر ہی ودھی کے جو پیچھے کی ڈوری تھے وہ اس نے کھول دیے تھے جب اس کو بیڈ میں گرایا گیا تھا. اسی حالت میں ودھی کے اوپر ودھی کے چیسٹ سائڈ میں اس کی سر رکھ کے وہ سو چکی تھی. اور جو ودھی اس کی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جو سانس ہے وہ بند ہو چکے ہیں. ابھی وہ سانس کیسے لے گی وہ بھول چکی تھی. وہ سانس نہیں لے رہی تھی, وہ صرف اوپر کی طرف وہ دیکھ ہی رہی تھی. اس کے ساتھ جو ہوا ابھی وہ پروسیس کر رہی تھی اور کیا ہی کر سکتی ہے. تو کچھ دیر بعد جب اس کی نظر نیچے کی طرف آتی ہے کہ اس کے اوپر سومیا سوئی ہوئی ہے, یہ دیکھ کر اس کی جو فیس میں ایک کیوٹ سی اسمائل آتی ہے کہ میرا پیار ہے, اس نے مجھے خود سے اپنے پاس کھینچا ہے. اس چیز کو وہ جب پروسیس کرتی ہے اس کی مائنڈ میں, اس کو بہت ہی خوشی ہو رہی تھی. سومیا کو بہت زیادہ اپنا فیل ہو رہا تھا. وہ اس کو اتنا زیادہ کس کے حق کرتی ہے نا سومیا کو, اور اس کی حق کرنے میں جو سومیا ہے وہ بولتی ارے اتنا زیادہ کس کے حق مت کرو نا. وہ بول بھی دیتی ہے اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی فورہیڈ میں ایک کس کرتی ہے ہماری ودھی جی سومیا کی. اور جو سومیا ہے وہ بھی اس کو حق کرتی ہے, پر اتنا زیادہ کس کے نہیں کر پاتی کیونکہ وہ فیسز ہو گئی تھی. اور یہی پر جو ہماری ودھی جی ہے وہ بہت دیر تک ایسے ہی پڑی رہتی ہے کہ ان کو بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا, خوشی محسوس ہو رہی تھی. اور کچھ دیر میں وہ سو جاتی ہے ایسی ہی حالت میں. اور آج ہم بھی چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ کر لیا ہے میں نے, تو چلو ملتے ہیں اگلی پارٹ میں. تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اگلی پارٹ میں کہ نیکسٹ صبح کیا کرتی ہے ہماری سومیا جی. تو چلو تب تک اچھے رہو. میری سٹوری کو صرف لائک کرو, کامنٹ کرو, میں اچھی لگ رہی ہوں تو سبسکرائب کرو میرے چینل کو. تب تک کے لیے ٹاٹا, بائے بائے, رادھے رادھے.